बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर किदार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत ने रात के 25 करोड़ आवाम पर अब कह सकते हैं कि एक बारीक वारदात डाली है आवाम के साथ। और रात के उन्होंने एक ऐसी वारदात डाली जब इमरान खान साहब की हुकूमत होती थी तो जो बड़े लीडर बने होते थे और जिनके बारे में कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब का अब शुमार सियासतदानों में नहीं है, बल्कि वो उस सफ से उठकर खड़े हो गए हैं। उन्हें कभी मंसूर हराज करार दिया जाता था, कभी मार्टिन लूथर किंग, और कभी उन्हें नेल्सन मंडेला करार दिया जाता था। उनका बयान होता था कि रात के आखिरी पैर हुकूमत जब पेट्रोल महंगा करती है तो वो चोर हुकूमत होती है। और ऐसा ही कुछ शहबाज शरीफ ने किया है। शहबाज शरीफ से ये पूछना था हमने कि नवाज शरीफ साहब से ये पूछना था कि आपके भाई की हुकूमत है, क्या इसे हम चोर हुकूमत कहेंगे? इस पर बात करेंगे। और फिर नाज़रीन, आपको बताते हैं कि दो गैर मामूली इजलास आज तलब किए गए हैं। इन दो गैर मामूली इजलास में बड़े अहम फैसले होने हैं। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है, उनके गिर्द मजीद आप कह सकते हैं कि उन्हें शिकंजे में कसा गया है। आज जो तोशाखाना 2 की समात अडयाला जेल में होनी थी वो समात नहीं हो रही। ये सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। और दो गैर मामूली इजलास, वो कौन से गैर मामूली इजलास है जो अहम आज हो रहे हैं और इन इजलास में बड़े अहम फैसले किए जाएंगे, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं नाज़रीन कि रात जो मौजूदा हुकूमत है फार्म 47 पर खड़ी, ये हुकूमत आप इसे कह सकते हैं कि ये रेत के बुनियादों पर खड़ी है। रेत के इसने महल्लात तैयार किए हुए हैं। ये हुकूमत, इस हुकूमत के पीछे आवाम की कुव्वत नहीं है, आवाम की ताकत नहीं है। ये हुकूमत ऐसे फैसले कर रही है कि जो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम, पहले तो ये होता था खान साहब के दौर में, चलें रोटी मिलती थी, दाल नहीं मिलती थी। दाल बंदा कोशिश करके आगे पीछे करके दाल भी मिलती थी, लेकिन आजकल रोटी और दाल दानों के लाले पड़े हुए हैं। ऊपर से उन्होंने पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल मजीद 8 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया गया। उसके साथ डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर रात 12 बजे से कर दिया गया है। मुझे नाज़रीन आपको बताते हैं कि आपको याद होगा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक दफ़ा पेट्रोल की कीमत रात के आखिरी पैर बढ़ी थी, तो उस वक़्त जो जाली मंसूर अलाज हैं, बाबूजी अलमारूफ नवाज शरीफ, अलमारूफ बाबूजी, अलमारूफ जाली मंसूर अलाज, अलमारूफ जाली मार्टिन लूथर किंग, अलमारूफ जाली नेल्सन मंडेला, जिन्हें कहा जाता था, वो लंदन में बैठकर उस वक्त बड़े स्पीचेस किया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। जब अपने महल से बाहर निकलते तो वहाँ पर जो उस वक्त भी और आजकल भी ये है, उस वक्त जो हुकूमत नवाज साफ़ी है उनके सामने वो गुफ्तगू किया करते थे उस वक्त भी, और आजकल भी ये सिलसिला जारी है। वो कहते थे कि जो रात के पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वो चोर हुकूमत होती है। तो नवाज शरीफ साहब, अलमारूफ जाली मंसूर अलाज साहब, अलमारूफ जाली मार्टिन लूथर किंग साहब, अलमारूफ जाली नेल्सन मंडेला साहब, अब आप फरमाइए, कुछ अर्ज कीजिए। कौम आपसे पूछना चाहती है कि वो जो आप फरमाया करते थे, आपके भाई ने रात के जो चोरों की तरह, डाकू की तरह जो अवाम पर पेट्रोल बम गिराया है, इसको क्या कहेंगे आप? ये हुकूमत ज़ाहिर है अवाम की तायद से, अवाम की कुव्वत इसके पीछे नहीं है। ये हुकूमत फार्म 47 के तहत मुसल्लत की गई है, नाफिज की गई है। इसको कोई पूछने वाला नहीं है। कौन इसका हिसाब करेगा, कौन इसको पूछेगा? जो अवाम की वोटों से, अवाम की कुव्वत से हुकूमत आती है, उन्हें डर होता है, खौफ होता है कि हमने अवाम के पास दोबारा जाना है 5 साल के बाद। हम क्या मुँह लेकर जाएंगे अवाम के पास? हमें और क्या बताएंगे कि जी हमने महंगाई जो है वो कम की है, हमने मैशत ठीक की है, हमने फलां चीज़ ठीक की है। लेकिन इन्हें पता है कि हम हार जाते हैं। हमें इससे कोई गाज नहीं है कि हम हारें या जीतें, हम हार जाते हैं। हमने बूट पॉलिश करनी है। एक नवाज शरीफ साहब बूट पॉलिश कर रहे हैं, एक शहबाज शरीफ साहब बूट पॉलिश कर रहे हैं, और हाथों में पॉलिश लेकर खड़ी है जनाब मरीम नवाज। इन्हें पता है हमने बूट पॉलिश करने हैं और हम मुसल्लत हो जाएंगे पाकिस्तान की आवाम पर,
پاکستان کی عوام کی گردنوں پر ہمیں نافذ کر دیا جائے گا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بندوق کی طاقت ہوگی, ڈنڈے کی طاقت ہوگی. پاکستانی قوم ظاہر ہے نکلتی تو نہیں ہے نا. پاکستانی قوم یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر قوم سڑکوں پر نکلتی ہے. پاکستانی قوم آپ کہیں یہ جو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں نا کہ جی ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ فلاں ہو گیا, ڈھمکاں ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک عوام سڑکوں پر نہیں نکلے گی یہ چور حکمران آپ کی گردنوں پر مسلط رہیں گے. اب جو کچھ مرضی کر لیں, ان کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام سڑکوں پر نکلے. اور عوام سڑکوں پر اس وقت نکلتی ہے جب معاشرے میں بھوک, ننگ, افلاس, ننگا ناچ رہی ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس حکومت کو پیٹرول اگر اس وقت 275 روپے لیٹر ہے تو اس کو 1000 روپے لیٹر کرنا چاہیے پیٹرول. اس کو ڈیزل 2000 روپے لیٹر کرنا چاہیے. روٹی کی قیمت 100 روپیہ کرنی چاہیے. تب پھر شاید عوام کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو پھر عوام باہر نکلے اور اس چور حکومت سے انہیں خلاصی ملے, ان ڈاکو کی حکومت سے انہیں خلاصی ملے. باہر دیگر ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو ناظرین دوسری جو خبر ہے عمران خان صاحب کے گرد شکنجہ کسے جانے کی. 2 غیر معمولی اجلاس بلائے گئے ہیں, ان میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں. ایک تو آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہونا تھی لیکن وہ سماعت ملتوی کر دی گئی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی ریزن یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب کہا تھا کہ میں احتجاج کی کال دی تھی, احتجاجی تحریک, یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. عمران خان صاحب جب احتجاج کی کال دیتے ہیں تو یہ حکومت جو ہے نافذ کردہ, مسلط کردہ حکومت, یہ حکومت تو خیر کیا ہے, حکومت ہی ہے نا جی. شہباز شریف صاحب ہے نا. مطلب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اگر جنرل باجوہ کوئی کام کرتا تھا اس کا ذمہ دار عمران خان کو اٹھایا جاتا تھا. تو یہ چور حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب یہ پابندیاں لگا دیتے ہیں جی. وہاں پر عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندیاں, ان کو جو سہولیات دی جاتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہیں. کبھی بجلی کاٹ دی جاتی ہے, کبھی پنکھا لے لیا جاتا ہے. خیر ہیٹر تو یہ جو روم کولر یا ایئر کولر تو دور کی بات ہے, یا اے سی تو دور کی بات ہے. وہاں پر پنکھے کا سسٹم ہوتا ہے اور ایک لائٹ بلب جل رہا ہوتا ہے, وہ بھی واپس. اور نہ پھر انہیں ٹی وی کی سہولت دی جاتی ہے, نہ پھر انہیں میڈیا. لیکن یہ اخبارات کی سہولت, یہ ایسا نہیں چلتا. پاکستان کے جو جیل رولز ہیں ان کے مطابق ہر قیدی کو, عمران خان صاحب تو وزیر اعظم رہے ہیں, ان کا یہ حق بنتا ہے کوئی بھی قیدی ہو وہ اخبار بھی پڑھ سکتا ہے, وہ میڈیا بھی سارا کچھ دیکھتا ہے, دنیا کے حالات سے باخبر رہ سکتا ہے. عمران خان صاحب کا تو انہوں نے ناطقہ بند کیا ہوا ہے وہاں پر. تو ایک بار پھر جو جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہونی تھی اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. اب پھر اسلام آباد سے نئی تاریخ ملے گی. آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا بھی دن ہے. آج فیصل چودھری صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ ان سے ملنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آج عمران خان صاحب کا پیغام باہر آئے گا, اور وہ پیغام جو ہے وہ ہمیشہ عمران خان صاحب جو پیغام دیتے ہیں وہ کوئی ماٹھا پیغام نہیں دیتے. وہ جب بھی پیغام دیتے ہیں نا, وہ جو اس ناجائز حکومت کی چولیں ہل جاتی ہے جب بھی پیغام دیتے ہیں. عمران خان صاحب خیر تو اس ناجائز حکومت کو تو شہباز شریف صاحب کو تو اردلی کہتے ہیں, بلکہ وہ تو ڈائریکٹلی فیلڈ مارشل صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جو کچھ بھی کہتے ہیں انہیں کہتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو. تو یہ سلسلہ ان کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے اور بھی معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. آج 2 غیر معمولی اجلاس ہو رہے ہیں. ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, خیبر پختونخوا ہائی کورٹ. خیر بلوچستان ہائی کورٹ میں تو چیف جسٹس کی تعیناتی ہو چکی ہے. باقی 3 جو ہائی کورٹس ہیں ان کی چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. یہ بڑا اہم ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے 16 ممبران پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے نام زیر غور آئیں گے. جسٹس سرفراز ڈوگر کو حکومت کی طرف سے تعینات ہونے کا واضح امکان ہے, بلکہ انہیں سمجھے کہ انہیں چیف جسٹس بنا دیا گیا. جی واضح امکان والی بات تو نہیں ہے, وہ انہیں چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو اجلاس ہوگا آج, اس میں ممبران جائزہ لیں گے جی, جو 3 سینئر 3 ججز کی جو
نام جائیں گے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس میاں گل حسن رغزیب، اور ان کے لیے اجلاس ہوگا۔ اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین ہیں جناب وہ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ جسٹس منصور شاہ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ جسٹس منیب اختر بیٹھیں گے، جسٹس جمال مندوخیل ہوں گے، اور عالم جو میں کہتا ہوتا ہوں معلوم انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جیورسٹ جناب قبلہ حافظ حاجی امین الدین صاحب بھی ہوں گے، قاضی امین الدین صاحب یہ بھی ہوں گے، ان کے ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل ہوں گے، فاروق نائک صاحب جو ممبر ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے شیخ آفتاب احمد ہوں گے، علی ظفر صاحب، بیسٹر علی ظفر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ ہوں گے، بیسٹر گوہر علی خان ہوں گے، خاتون رکن روشن خرید بروچا، خورشید بروچا، رانا تنویر حسین، آسن بون، اسلام آباد بار کونسل کے ذوالفقار عباسی، اور جسٹس رائٹ شوکت عزیز صدیقی شامل ہیں۔ ان میں سے تناسب کے لحاظ سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال مندوخیل، علی ظفر، بیسٹر گوہر علی خان کے ووٹ ممکنہ طور پر ایک طرف ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ ووٹ ہیں ناظرین، آپ کو یہ جو 5 ووٹ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹک کے حوالے سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بڑے اسٹرکٹلی انہوں نے کہا ہوا ہے کہ سینیٹی جو سرفراز ڈوگر صاحب کی نہیں بنتی، لیکن اس سلسلے میں صدر پاکستان نے چھٹی کے روز یعنی اتوار کے روز آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا، اسے سینئر ترین اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو جج قرار دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ ایک ہو سکتا ہے کہ پاسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ 7ویں ووٹ جسٹس شوکت صدیقی کا ووٹ کس طرف جائے گا کچھ معلوم، یہ بڑا عام ووٹ ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد بار کونسل کا ذوالفقار عباسی کا ووٹ بھی عام ہوگا۔ دوسری طرف کے ممکنہ ووٹ جن میں جسٹس امین الدین خان ہوں گے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہوں گے، اٹارنی جنرل ملک منصور اوان ہوں گے، سینیٹر فاروق نائک ہوں گے، شیخ آفتاب احمد اور خاتون رکن خورشید بروچا اور آسن بون اور رانا تنویر۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ناظرین آپ کو جانتے ہیں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں انہوں نے ایک بڑی اسپیچ کی تھی اسلام آباد راولپنڈی بار کونسل میں، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں، اور اس میں انہوں نے کچھ مبینہ طور پر الزامات لگائے تھے۔ اس وقت جسٹس ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض ہوتے تھے ان پر، اور کچھ اور بھی کہ جی وہ تبادلہ اور عمران اس وقت نواز شریف صاحب کو سزا دینے کے حوالے سے، اس وقت پاناما کیس چل رہا تھا، مریم نواز کے حوالے سے یہ ساری باتیں کی گئی تھی، لیکن اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی لے کر گئے تھے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب۔ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے کبھی بھی میرا ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، بہت اچھا تعلق ہے، وہ مجھے ملتے بھی ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کئی دفعہ مجھ سے اس بات کا گلہ بھی کیا کہ میں جب بھی ویلاگ کرتے ہو یا تم کالم لکھتے ہو تو اس میں میرا نام نہیں لکھتے، نہ میرا نام بولتے ہیں۔ تو میں نے کبھی بھی ان کا اس حوالے سے نہیں کہا، کیونکہ کچھ معاملات سے مجھے آگاہی تھی۔ جس وقت یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ہوا کرتے تھے تو پھر انہوں نے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن دائر کی جس میں جنرل فیض، جنرل باجوہ اور دیگر وہ ٹاپ سٹی والا معاملہ تھا، تو جب جنرل باجوہ کا نام آیا تو مصروف پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا بس ایک ہی شخص کو، جنرل فیض کو، یہ ملے تھے جناب کس سے، فائز عیسیٰ صاحب سے، یہ ان سے ملے ہوئے تھے، بس جی جنرل فیض کو سزا دیں جناب، اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب کو۔ کیس کی جب سماعت ہوتی تھی تو اس وقت بھائی فائز عیسیٰ صاحب جو سیاہ ترین پاکستان کی عدلیہ کے تاریخ کے ایک، میں اب وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ان کے ماتھے پر، پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کے ماتھے پر دبا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ کا انتہائی مکروہ چہرہ ہے، مکروہ گناونا چہرہ ہے۔ وہ جب کیس کی سماعت ہوتی تھی تو مصروف فرمایا کرتے تھے بینیفیشری کون تھا جی، ظاہر عمران خان صاحب کے وزیر اعظم تھے تو وہ بینیفیشری کون تھا جی، یعنی کہ عمران خان کو کٹارے میں۔ اب جو فیض آباد دھرنا کیس ہوتا تھا تو بینیفیشری کون تھا جی، ٹاپ سٹی والا کیس ہوتا تھا تو بینیفیشری کون تھا جی، وہ 190 ملین پاؤنڈ گھسیٹ کے انہوں نے اس میں بیچ میں ٹھوکا، وہ بیریا ٹاؤن کراچی کا کیس تھا تو بینیفیشری کون تھا۔ یہ انتہائی مکروہ اور گناونا چہرہ، بدبودار قسم کا یہ جو شخص تھا نا، اس نے فیصلے کیے اس وقت، اور جناب جیسے شوکت صدیقی صاحب کو ان کی مراد مل گئی، ان کی پینشن مل گئی،
اس کے بعد حضور والا انہیں ایک عہدہ بھی دے دیا گیا. پھر ان کے جو انقلابی روح تھی نا وہ ٹھس کر کے بیٹھ گئی. وہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھس کر گئی. اب جب بھی وہ کہیں ملے نا ان سے بات کریں تو وہ منہ چھپا کر نکل جاتے ہیں. تو اس طرح کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں. جب یہ ملے نا ان سے کسی بھی جگہ تو ان سے پوچھیں کہ جی وہ آپ کا کیس لگا تھا تو وہ یہ سارا سلسلہ تو وہ صرف مفادات مراد کی حد تک تھا. باقی انقلابی روح ٹھس کر کے یہ تو ان کا یہ چہرہ تھا اصل میں جو سامنے آیا. مکروہ چہرہ ان کا, گناونا چہرہ ان کا سامنے آیا. تو یہاں پر بھی یہ زیر حکومت کے مراد یافتہ ہے شوکت صدیقی صاحب اور عہدے پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ووٹ کس طرح دیں گے جناب کہ محسن کیانی کو لگایا جائے یا پھر میاں گل حسن اور حزیب کو لگایا جائے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ایک اجلاس. دوسرا اجلاس مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ جناب ایک اور چہرہ سکندر سلطان راجہ صاحب انہوں نے اجلاس طلب کر لیا جی. ماہرین آئینی ماہرین اور قانونی ماہرین بلا لیے اور بلا کر جی کہ بس مخصوص نشستیں دینی ہے جی. اب کس تناسب سے دینی ہے, کتنی بنتی ہیں, کیا بنتی ہیں جی, یہ انہوں نے کہا ہے اور بلایا ہے جی کہ اس ہم نے یہ دینا ہے. عمران خان صاحب کے گرد شکنجہ کسنا ہے ان کے گرد اور ان کی حکومت کو بھی. اب دیکھیں یہ جو اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جسٹس امین الدین خان صاحب نے فیصلہ دیا ہے, کیا بات ہے جی. جسٹس امین الدین صاحب کی, حاجی امین الدین, حافظ حاجی امین, قاضی امین الدین صاحب, معلوم انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جیورسٹ. کیا بات ہے جناب, جو کبھی انہوں نے کوئی آئینی قانونی سوال نہیں اٹھایا. آئین کے حوالے سے میری طرح ہے, جیسا میں آئین جانتا ہوں اسی طرح وہ بھی آئین جانتے ہیں. وہ سیولین کیسز کے انہیں لایا گیا تھا جی کہ سیولین کیسز کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, لیکن یہاں آ کر وہ جفا مار کر کسی اور کو بیٹھ کے جناب تو وہ حاجی امین الدین صاحب جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے. وہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر فیصلہ ہے. بھلے سنی اتحاد کونسل گئی, سلمان احمد راجہ صاحب نے خط بھی لکھا, اس پر ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے اور وہ 12 اور 12 ججز والی ہے. اس پر جو آرڈر ڈے آف کورٹ مطلب اسے کہہ سکتے ہیں کورٹ آف جو آرڈر مطلب جس نے فیصلہ سنایا تھا آرڈر ڈے آف کورٹ, وہ اس پر 10 ججز کا فیصلہ ہے, سگنیچر ہیں. 12 کا ہونا چاہیے تھا. 13ویں جج تو خیر جیسے صلاح الدین پور صاحب بیچ میں سے نکل گئے ہیں, وہ نہیں ہیں. تو پھر یہاں طاقت کا اصول چلتا ہے. بندوق جس کے پاس ہے, پشت پر وہ جس کے پشت پر وہ ہے, جہاں پر سارا سلسلہ یہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی, کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستان کی عوام سڑکوں پر نہیں نکلے گی. اس وقت تک آپ کہیں کہ یہاں پر معاملات بدلیں گے, خان صاحب باہر آئیں گے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ. اجلاس کے بعد مزید اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.